सबको आदाब। मैं एरिक हूं। आज ये वबा पूरी दुनिया में फैल रही है और आफात बदतर हो रही हैं। हमने जलजले, कहत और जंगें देखी हैं, और सब मानने वाले बेताबी से निजात दहिंदा यसु की राह देख रहे हैं, खुदावन से मुलाकात के लिए हवा में उठाए जाने और आफात से निजात के लिए। लेकिन इतने साल इंतजार के बाद वो निजात दहिंदा खुदावंद यसु को बादलों पर उतरता नहीं देख पाए हैं, या किसी को खुदावंद से मिलने के लिए आसमान पर उठाए जाते देखा हो, जिसने बहुत सौ को मायूस कर दिया है। ये लोगों के लिए हैरत का बायस है कि खुदावंद को बादल पर देखने की बजाय वो मशरकी बिजली को उसकी आमद की गवाही देता देखते हैं, जैसे कादिर मुतलक खुदा जो सच्चाई का इजहार और अदालत का काम करता है। ये लोगों को मुतवज्जे करता है ताकि वो वाज़े देख सकें। ताहम सीसीपी की जानिब से शदीद दबाव और मजहबी दुनिया में मसीह मुखालिफ ताकतों की तौहीन और बहतान की वजह से लोगों ने सच्चे तरीके की तहकीक को नज़रअंदाज और मुस्तरद कर दिया। गैर मुतवक्के तौर पर सिर्फ चंद सालों में हकीर समझे जाने वाले इब्ने आदम ने इतनी सच्चाई का इजहार किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने खुदा की आवाज सुनी, सब कादिर मुतलक खुदा की पैरवी के लिए उठ खड़े हुए। उसने पूरी मजहबी दुनिया बल्कि पूरे कुर्रे अर्ज को हिला कर रख दिया। कलाम जिसमें जाहिर होता है सच्ची रोशनी की तरह जगमगाता है, मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। जो लोग सच्चाई से मोहब्बत खुदा के ज़हूर के आरजूमंद हैं, रोशनी में आते हैं, खुदा की आवाज सुनते बर्रे की शादी की ज़ियाफत में शिरकत करते हैं। इन हकायक ने सबको हैरान कर दिया है। ये किस किस्म का शख्स है, कहां से आया है, इसने इतना ताकतवर काम कैसे किया? बहुत से लोगों ने पूछा है, क्या मशर की रोशनी वाकई खुदा का काम और मजहर है? क्या ऐसा हो सकता है कि कादिर मुतलक खुदा का कलाम खालिक की आवाज है जो नौ इंसानी से मुखातिब है? वो सोचते हैं खुदावंद अपनी वापसी पर पहला काम अहले ईमान को आसमान में उठा ले जाने का करेगा। वो कभी भी अहले ईमान को तबाही में गिरने नहीं देगा और अदालत के काम में बात की इजाजत नहीं देगा। ये नहीं हो सकता। आज बहुत से लोग देख रहे हैं कादिर मुतलक खुदा के कलीसिया की फिल्में, हमदिया कलाम और गवाही की वीडियोस, और सबसे बढ़कर कादिर मुतलक खुदा के कलाम का मुताला मवाद का एक खजाना है और किनान में जिंदगी वाकई एक शानदार तजुर्बा है। इस हकीकत को तस्लीम करना लोगों की मजबूरी है। ये रूहुल कुद्स का काम है, कोई इंसान हासिल नहीं कर सकता। खुदा के ज़ुहूर और काम के बगैर इन अजीम कामों को पूरा नहीं कर सकता। ये बेशतर अहले ईमान को हैरान कर देता है। खुदा अदालत का काम आखिरी अय्याम में क्यों करता है? हमारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है और हमें रास्तबाज ठहराया है, तो हमें अदालत और सजा का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिरी अय्याम में खुदा की अदालत तो बेदीनों के लिए होनी चाहिए, तो फिर अदालत की शुरुआत खुदा के घर से क्यों होती है? बस यहां हो क्या रहा है? ये मौजू आज हमारी रफाकत का महवर होगा। अपनी रफाकत शुरू करने से पहले आइए ये वाजे कर लें, ये हकीकत कि खुदा आखिरी अय्याम में मुजस्सम होकर अदालत का काम करने आता है, इस चीज का खुदा ने बहुत पहले इंतजाम किया था। चाहे लोगों के कैसे तसव्वुरात या बड़ी रुकावटें हों, आखिरी अय्याम में अदालत के काम को इंसानी मर्जी से तब्दील नहीं किया जा सकता और इसे कोई मुल्क या ताकत रोक नहीं सकती। तो कुछ लोग पूछेंगे, क्या आखिरी अय्याम में अदालत के काम की इंजील में कोई बुनियाद है? यकीनन इंजील में है और काफी मजबूत है। पूरी इंजील में अदालत के कम से कम 200 हवाले मौजूद हैं, और खुदावंद यसु ने भी खुद पेशनगोई की थी आखिरी अय्याम में बतौर इब्ने आदम अपनी वापसी, सच्चाई का इजहार और अदालत का काम करने के लिए। अब खुदावंद यसु की पेशनगोई के कुछ हिस्सों की फहरिस्त बनाते हैं। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता,
اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اور پطرس 4:17 بھی ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ یہ الفاظ بہت واضح ہیں۔ جو کلام میں نے کیا آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ تمام عدالت دے دی بیٹے کو۔ عدالت لازماً شروع ہونی چاہیے خدا کے گھر سے، اور وہ تم کو تمام سچائیوں میں راہ دکھائے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند آئے گا، بطور ابن آدم لوٹے گا، سچائی ظاہر اور خدا کے گھر سے عدالت کا کام شروع کرتے ہوئے۔ یہ ناقابل تردید ہے۔ آج قادر مطلق خدا اتنی زیادہ سچائی ظاہر کرتا ہے اور عدالت کا کام کرتا ہے خدا کے گھر سے شروع کرتے ہوئے، جو خدا کے تخت کے سامنے پیش ہونے والوں کی عدالت اور پاک کرنے کے لیے ہے، چنیدہ لوگوں کی سب سچائیوں میں داخلے کی رہنمائی کے لیے، اور تباہی سے پہلے ہی خدا نے غالبین کا ایک گروہ بنایا ہے۔ یہ ہمیں دیکھنے کے قابل بناتی ہے کہ پیشن گوئیاں مکمل پوری اور چھٹکارا پا چکی ہیں۔ تو پھر کچھ پوچھیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوئے کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تو آخری ایام میں خدا کی عدالت سزا کو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قادر مطلق خدا کا کلام اس سچائی کے راز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ قادر مطلق خدا کیا کہتا ہے۔ انسان کی خلاصی کروائے جانے سے پہلے بہت سے شیطانی زہر اس کے اندر اتارے جا چکے تھے، اور شیطان کی طرف سے ہزاروں سال سے بدعنوان کیے جانے کے بعد اس کے اندر ایسی فطرت مستحکم ہو چکی ہے جو خدا کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔ لہذا جب انسان کی خلاصی کروا لی گئی ہے تو یہ خلاصی کے لیے ایسے معاملے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے جس میں ایک انسان مہنگی قیمت پر خریدا گیا ہے، لیکن اس کی اندرونی زہریلی فطرت ختم نہیں کی گئی۔ جو انسان اتنا پلید ہو اسے خدا کی خدمت کے لائق بننے سے پہلے تبدیلی کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ فیصلے اور سزا کے اس کام سے انسان اپنی ذات کی اندرونی غلاظت اور بدعنوان اصلیت کو پوری طرح جان لے گا، اور وہ پوری طرح تبدیل ہونے اور پاک صاف ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ صرف اسی طرح انسان خدا کے تخت کے سامنے واپس آنے کے لائق بن سکتا ہے، کیونکہ انسان کو چاہے اس کے گناہوں سے بچا لیا گیا ہو اور معافی دے دی گئی ہو، مگر اس سے صرف یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ خدا انسان کی خطائیں یاد نہیں رکھتا اور انسان کے ساتھ اس کی خطاؤں کے مطابق سلوک نہیں کرتا۔ تاہم جب تک انسان جو گوشت پوست کا جسم رکھتا ہے گناہ سے آزاد نہیں ہوتا ہے تو وہ لامتناہی طور پر اپنے بدعنوان شیطانی مزاج کو ظاہر کرتے ہوئے صرف گناہ ہی جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو انسان گزارتا ہے، گناہ کرنے اور معاف کیے جانے کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر۔ بنی نوع انسان کی اکثریت دن میں گناہ کرتی ہے، صرف اس لیے کہ شام کو اعتراف کر سکے۔ اس طرح اگرچہ گناہ کا کفارہ انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے مؤثر ہے، لیکن وہ انسان کو گناہ سے نہیں بچا سکے گا۔ نجات کا صرف آدھا کام مکمل ہوا ہے، کیونکہ انسان کا مزاج اب بھی بدعنوان ہے۔
انسان کے لیے اپنے گناہوں سے آگاہ ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنی مستحکم فطرت پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اسے لازماً کلام کی طرف سے فیصلے پر انحصار کرنا چاہیے۔ صرف اسی طرح انسان اس مقام سے آگے بتدریج تبدیل ہو سکتا ہے۔ قادر مطلق خدا کا کلام بہت واضح ہے۔ خداوند یسوع نے فضل کے دور میں جو کیا وہ خلاصی کا کام تھا۔ اگر ہم خداوند پر یقین گناہوں کا اعتراف توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قانون توڑنے پر اب ہمیں سزا نہیں دی جاتی اور نہ ہی پھانسی دی جاتی ہے، اور ہم خداوند کے فراخ دل فضل سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہیں۔ لیکن کیا گناہ سے معافی کا مطلب ہم گناہ سے آزاد اور مقدس بنا دیے گئے ہیں؟ کیا گناہ کی معافی کا مطلب خدا کی فرما برداری حاصل کر لیتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ اہل ایمان دن میں گناہ کرتے ہیں اور رات میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم اسی چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ یہ اکثر غیر ارادی طور پر گناہ کرتے ہیں۔ خداوند سے دعا کرتے ہیں، میں تکلیف میں ہوں، کیوں خود کو گناہ کی پابندیوں سے آزاد نہیں کر سکتا؟ ہم خود کو دنیاوی الجھنوں سے آزاد کر کے خداوند کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خداوند اور دوسروں سے پیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ غیر ارادی ہوتا ہے، اور ہم اکثر جھوٹ بولنے کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں کی فطرتیں گناہگار اور مزاج بدعنوان ہوتے ہیں، اور یہ گناہ کی جڑ ہے۔ اگر ہم گناہ کی جڑ کو درست نہ کریں، خود کو روکنے کی کوشش کے باوجود غیر ارادی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ خلوص نیت سے خداوند کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، تکلیف سہ سکتے ہیں اور شکایت کے بغیر برداشت کر سکتے ہیں۔ کیا اپنے دلوں میں وہ خدا کی حقیقی اطاعت اور اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ اس معاملے کو واضح نہیں دیکھتے۔ برکتیں آسمانی بادشاہی میں داخلہ اور انعامات حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان نیک اعمال میں کون سی آلودگیاں شامل ہیں؟ کیا وہ کسی لین دین یا نیتوں سے آلودہ ہیں؟ اگر تباہی آئے اور ہم اوپر نہ اٹھائے جائیں بلکہ اسی میں پھینک دیے جائیں تو کیا ہم خدا کے خلاف شکایت کریں گے؟ کیا ہم خدا کو الزام دیں گے اور اس کا انکار کریں گے؟ جب خدا کا کام انسانی تصورات کے مطابق ہو تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر خدا کا کام ہمارے تصورات یا چاہت کے مطابق نہیں ہوتا تو کیا ہم خدا کے بارے میں رائے قائم کریں گے اور اس کی مذمت کریں گے؟ مثلا جب خداوند یسوع اس کے نام سے جنات نکالنے والوں سے کہتے ہیں، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، کیا وہ تصورات پیدا اور خداوند کی مذمت کریں گے؟ سوچیں کہ اگر خداوند یسوع کلیسیاؤں میں سچائی کا اظہار کرنے اب بھی یہودی ابن آدم کی صورت میں آیا ہے، تو مذہبی دنیا میں کتنے لوگ خداوند کا انکار کریں گے اور اس سے دور ہو جائیں گے؟ کتنے لوگ اس سچائی کو قبول کریں گے جس کا اظہار خداوند یسوع نے کیا اور کہیں گے کہ وہی واحد سچا خدا ہے؟ کتنے لوگ خداوند یسوع کی خدا کی بجائے انسان کے طور پر مذمت کریں گے؟ یہ حقائق غور کرنے کے قابل ہیں۔ یہودیت کے فریسی ایسے لوگ تھے جو نسلوں سے خدا پر ایمان رکھتے تھے اور گناہ کی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ جب یہوہ خدا مجسم ہوا، خداوند یسوع بنا، تو فریسی یہ کیوں نہ جان پائے کہ وہ یہوہ خدا کی شکل تھی؟ انہوں نے خداوند یسوع کی مذمت کیوں کی تھی؟ خداوند یسوع کو صلیب پر کیلوں سے کیوں جڑا گیا؟ یہاں مسئلے کی اصل روح کیا ہے؟ کیوں فریسیوں کو ایمان کے باوجود خدا کی ظاہری شکل اور کام کا علم نہیں تھا؟ انہوں نے پھر خدا کی مذمت اور مزاحمت کیوں کی؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ خدا ظاہر ہو چکا ہے، کام کرتا ہے بطور مجسم ابن آدم، سچ کا اظہار کر چکا ہے۔ تو پھر کیوں مذہبی دنیا میں اتنے سارے لوگ دیوانہ وار مزاحمت، مذمت، حتیٰ کہ خدا کی توہین کرتے ہیں؟ اگر خداوند یسوع لوٹ چکے ہوتے، اب بھی اس کی شبیہ یہودی ابن آدم کی تھی اور مذہبی دنیا میں سچائی کا اظہار کیا،
کیا تب بھی انہیں کلیسیا سے نکال دیا جاتا یہاں تک کہ انہیں موت دی جاتی؟ یہ سب بہت ممکن ہے۔ قادر مطلق خدا اسی طرح سچائی کا اظہار کرتا ہے جس طرح خداوند یسوع، اور دونوں عام سے ابن آدم ہیں۔ مذہبی دنیا اتنی شدت سے اس کی مزاحمت کرتی ہے، تو کیا وہ خداوند یسوع کے ساتھ ابن آدم کی شکل میں زیادہ نرم خو ہوں گے؟ کیوں مذہبی دنیا ان لوگوں کو پرکھتی ہے جو خدا کی پیروی کرتے ہیں، خدا کی بجائے بطور انسانی ایمان کے؟ اگر وہ خداوند یسوع کے زمانے میں پیدا ہوتے، کیا وہ خداوند یسوع کی بجائے خدا بطور انسان پیروی کرنے والوں پر تنقید نہیں کریں گے؟ اس مسئلے کی آخر اصل روح کیا ہے؟ لوگوں کی فطرت شیطانی ہے اور وہ سب شیطانی مزاجوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے یہ بالکل عجیب نہیں کہ ہم خدا کی مخالفت اور مذمت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ واضح نہیں دیکھ پاتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب ایک بار ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں تو ہم خدا کے ہاں مجرم نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کے بعد اچھے اعمال کے ذریعے ہم خدا کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خیالات بہت غلط ہیں۔ یہ حقیقت کہ فریسیوں نے خداوند یسوع کی مزاحمت کی دیکھنے کے لیے کافی ہے کہ لوگوں کی فطرتیں شیطانی اور مزاج بدعنوان ہیں۔ لہٰذا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے سال خدا پر یقین رکھتے ہیں اور ہم انجیل کو کتنا جانتے ہیں، ہم سب پھر بھی سچائی سے نفرت، خدا کی مخالفت اور مذمت کرتے ہیں۔ ہم خدا کے باغی ہیں۔ صرف اسی ایک وجہ سے خدا کا آخری ایام میں عدالت کا کام اہم ہے۔ ہماری شیطانی فطرت کی وجہ سے خدا کی عدالت اور سزا قبول کرنی چاہیے۔ اس عدالت اور سزا کے بغیر جتنے ہم بدعنوان ہیں، گناہ اور خدا کی مخالفت کریں گے، ہم کبھی بھی حقیقی معنوں میں خدا کے فرما بردار نہیں ہوں گے، اور ہم کبھی بھی بادشاہی کے داخلے کے قابل نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ہم سب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ خدا کا مزاج راست باز ہے، شیطان کی طرف سے ہماری گہری بدعنوانی کی خوفناک حالت کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کس حد تک ہم خدا کی مخالفت کر سکتے ہیں، یا کس قدر ہم ابن آدم سے نفرت کر سکتے ہیں، مطلب ہم سچائی سے کتنی نفرت کر سکتے ہیں، لوگ ان میں کچھ بھی واضح نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہمارے اندر آخری ایام میں خدا کی عدالت کے کام کے بارے میں بہت سے تصورات اور خدشات ہوتے ہیں۔ ہر کوئی سوچتا ہے ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں مقدس بناتی ہے۔ اگر خدا گناہگار نہیں سمجھتا تو ہم مقدس ہیں۔ خدا کا نجات کا کام مکمل ہو گیا، اب عدالت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب خداوند یسوع واپس آئے گا وہ ہمیں بادشاہی میں لے جائے گا، اور جب آسمان میں ہوں گے تو ہماری فرما برداری اور عبادت کی ضمانت دی گئی ہے۔ لیکن کیا یہ محض بہت فضول بات نہیں ہے؟ اہل ایمان زمین پر خدا کے فضل سے مستفیض ہوتے ہیں، پھر بھی خدا پر تنقید اور اس کی مذمت کرتے ہیں، تو وہ کیسے آسمان میں خدا کی اطاعت اور عبادت کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل ناممکن ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، کوئی ناپاک خداوند کو نہیں دیکھے گا۔ یہ جملہ سچ ہے، اور آسمان کا اصول۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا آخری ایام میں عدالت کا کام کیوں کرتا ہے۔ بالآخر خدا لوگوں کو مکمل طور پر بچانے آیا ہے، مطلب ہمارے بدعنوان مزاجوں کو تبدیل کرنا، اور ساتھ ہی ہمیں گناہ اور شیطان کی طاقت سے نجات دلانا۔ آج قادر مطلق خدا نے نوع انسانی کو بچانے اور پاک کرنے کے لیے درکار پوری سچائی کا اظہار کیا ہے اور عدالت کا کام کر رہا ہے۔ خدا کے بہت سے چنیدہ لوگوں نے عدالت کا تجربہ کیا، اپنے بدعنوان مزاجوں کو پاک کیا ہے، اور دل کی گہرائی سے خدا کی راست بازی اور تقدس کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ کتنے بدعنوان ہو چکے ہیں، وہ دراصل کیا گناہ کر سکتے ہیں، اور خدا کے خلاف کتنی مزاحمت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی حقیقی سمجھ بوجھ حاصل کر لی، اپنی شیطانی بدعنوانی کی بدصورتی دیکھ لی۔ انہیں احساس ہے کہ اگر وہ خدا کی عدالت کا تجربہ نہیں کرتے بلکہ شیطانی مزاجوں میں رہتے ہیں تو وہ خدا کی غداری اور مخالفت کر رہے ہیں، شیاطین کی طرح رہ رہے ہیں، خدا کی طرف سے سزا پائیں گے اور جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، اور خدا کے سامنے جینے کے لائق نہیں ہیں۔ تو وہ گہرا پچھتاوا اور خود سے نفرت کرتے ہیں، اور حقیقی توبہ اور تبدیلی پا لیتے ہیں۔ خدا کی عدالت اور سزا کا تجربہ کرتے وقت
ہم جان پاتے ہیں کہ عدالت کا کام نو انسانی کے لیے اس کی عظیم نجات اور محبت ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے آخری ایام میں عدالت کے کام کی اہمیت نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع کے خلاصی کے کام کے بعد نو انسانی مکمل طور پر بچ گئی اور خدا کا نو انسانی کو بچانے کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک سنگین غلطی ہے۔ قادر مطلق خدا کا کلام بالکل واضح ہے۔ اگرچہ یسوع نے انسانوں کے درمیان بہت زیادہ کام کیا، مگر اس نے صرف تمام بنی نوع انسان کی خلاصی مکمل کی اور انسان کے گناہ کا کفارہ بن گیا۔ اس نے انسان کو اس کے بدعنوان مزاج سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں دلایا۔ انسان کو شیطان کے اثر سے مکمل طور پر بچانے کے لیے نہ صرف یسوع کو گناہ کا کفارہ بننے اور انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت تھی، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ خدا انسان کو اس کے شیطانی بدعنوان مزاج سے مکمل طور پر چھٹکارا دلانے کے لیے اس سے بھی بڑا کام کرے۔ اور اس طرح اب جب کہ انسان کو اس کے گناہوں سے معافی مل گئی ہے، تو خدا انسان کو نئے دور میں لے جانے کے لیے جسم میں واپس آیا ہے اور اس نے سزا اور عدالت کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کام نے انسان کو ایک بلند تر عالم میں پہنچا دیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس کے تسلط کے تابع ہوں گے، وہ اعلیٰ سچائی سے لطف اندوز ہوں گے اور عظیم نعمتیں حاصل کریں گے۔ ان کو واقعی روشنی میں رہنا چاہیے اور سچائی، راستہ اور زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ آخری ایام کا مسیح انسان کو سکھانے، انسان کا مادہ منکشف کرنے اور انسان کے قول و فعل پرکھنے کے لیے مختلف قسم کی سچائیوں کا استعمال کرے گا۔ یہ الفاظ مختلف سچائیوں پر مشتمل ہیں، جیسا کہ انسان کا فرض کیا ہے، انسان کو خدا کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، انسان کو خدا کا وفادار کیسے ہونا چاہیے، انسان کو معمول کی انسانیت والی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، نیز خدا کی حکمت اور مزاج وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ انسان کے مادے اور اس کے بدعنوان مزاج پر مبنی ہیں، خاص طور پر وہ الفاظ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان خدا کو کیسے ٹھکراتا ہے۔ اس حوالے سے کہے گئے ہیں کہ انسان شیطان کا مجسم کیسے ہے اور خدا کے خلاف ایک دشمن قوت ہے۔ اپنا عدالت کا کام انجام دینے میں خدا صرف چند الفاظ سے انسان کی فطرت واضح نہیں کرتا، وہ اسے بے نقاب کرتا ہے، اس سے نمٹتا ہے اور طویل مدت کے لیے اس کی تراش خراش کرتا ہے۔ منکشف کرنے، نمٹنے اور تراش خراش کے ان تمام مختلف طریقوں کو عام الفاظ سے نہیں بدلا جا سکتا، بلکہ صرف سچائی ہی اس کا متبادل ہے، جس سے انسان بالکل عاری ہے۔ صرف یہ طریقے ہی عدالت کہے جا سکتے ہیں۔ صرف اس قسم کے فیصلوں کے ذریعے ہی انسان کو محکوم اور خدا کے بارے میں مکمل طور پر قائل کیا جا سکتا ہے اور خدا کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ عدالت کا کام جو چیز لاتا ہے وہ انسان کا خدا کی حقیقی معرفت اور اپنی سرکشی کی سچائی حاصل ہونا ہے۔ عدالت کا کام انسان کو خدا کی مرضی، خدا کے کام کے مقصد اور ان رازوں کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے
جو اس کے لیے ناقابل ادراک ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنے بدعنوان جوہر اور اس بدعنوانی کی جڑوں نیز انسان کی بدصورتی پہچاننے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تمام اثرات عدالت کے کام سے رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اس کام کا جوہر دراصل سچائی، راہ اور خدا کی زندگی کو ان تمام لوگوں کے لیے کھولنے کا کام ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کام خدا کی عدالت کا کام ہے۔ خدا کے آخری ایام میں عدالت کے کام نے فضل کے دور کا خاتمہ کیا، اسی وقت بادشاہی کے دور کا آغاز کیا۔ آخری ایام میں عدالت کے کام کا ایک پہلو لوگوں کو پاک کرنا اور بچانا ہے۔ ہمیں گناہ اور شیطان کی طاقت سے آزاد کرنا ہے اور خدا کے حاصل کردہ ہو جائیں۔ ایک اور پہلو ہر قسم کے لوگوں کو بے نقاب کرنا اور انہیں چھانٹنا، خدا کی مزاحم تمام بری قوتوں کو تباہ کرنا اور اس پرانے اور تاریک دور کو ختم کرنا۔ یہ ہے آخری ایام میں خدا کے کام کی عدالت کی اہمیت۔ آئیں خدا کی طرف سے ایک اور قطع پڑھیں۔ دور کے اختتام کے اس آخری کام میں خدا کا مزاج ایک سزا اور فیصلے کا مزاج ہے، جس میں وہ سب برائیوں کو ظاہر کرے گا تاکہ لوگوں کا سرعام فیصلہ کرے، اور جو سچے دل سے اس سے محبت کرتے ہیں ان سب کو کامل بنائے۔ صرف اس طرح کا مزاج ہی دور کو ختم کر سکتا ہے۔ آخری ایام آ چکے ہیں۔ تخلیق کی تمام چیزوں کو ان کی نوعیت کے مطابق الگ الگ کیا جائے گا اور ان کی نوعیت کی بنیاد پر مختلف زمروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خدا انسانیت کے انجام اور ان کی منزل کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر لوگ سزا اور فیصلے سے نہیں گزریں گے تو ان کی نافرمانی اور برائی کو ظاہر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ صرف سزا اور فیصلے کے ذریعے ہی تمام مخلوقات کا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ انسان اپنی اصل حقیقت تب دکھاتا ہے جب اسے سزا دی جائے اور انصاف کیا جائے۔ برائی کو برائی کے ساتھ، اچھائی کو اچھائی کے ساتھ ڈال دیا جائے گا اور تمام انسانیت کو اس کی نوعیت کے مطابق الگ کر دیا جائے گا۔ سزا اور فیصلے کے ذریعے تمام مخلوقات کا انجام ظاہر ہو جائے گا تاکہ برائی کی سزا اور اچھائی کی جزا مل سکے اور تمام لوگ خدا کی حاکمیت کے تابع ہو جائیں۔ یہ تمام کام لازمی طور پر جائز سزا اور فیصلے کے ذریعے حاصل کیا جانا چاہیے، کیونکہ انسان کی بدعنوانی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس کی نافرمانی انتہائی شدید ہو گئی ہے۔ صرف خدا کا راست باز مزاج، جو بنیادی طور پر سزا اور فیصلے سے جڑا ہوا ہے اور آخری ایام میں ظاہر ہوتا ہے، انسان کو مکمل طور پر تبدیل اور مکمل کر سکتا ہے۔ صرف یہی مزاج بدی کو بے نقاب کر سکتا ہے اور اس طرح تمام غیر راست بازوں کو سخت سزا دے سکتا ہے۔ آخری ایام کے دوران صرف راست باز فیصلہ ہی انسان کو اس کی نوعیت کے مطابق الگ کر سکتا ہے اور انسان کو ایک نئے دائرہ اثر میں لا سکتا ہے۔ اس طرح خدا کے منصفانہ طور پر فیصلہ کرنے اور سزا دینے سے پورے دور کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ آخری ایام میں خدا سچائی کا اظہار اور عدالت کا کام کرتا ہے، جو ہر قسم کے لوگوں کے سچائی اور خدا کی طرف رویوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جو سچائی اور خدا سے محبت کرتے ہیں خدا کی نجات اور کمال کا ہدف ہیں۔ وہ خدا کی آواز سنتے ہیں، اس کے تخت کی طرف لوٹتے ہیں
ہر روز خدا کا کلام کھاتے پیتے ہیں، عدالت، سزا، آزمائشوں اور تطہیر کا تجربہ کرتے ہیں، گناہ کی غلامی اور اختیار سے آزاد ہو جاتے ہیں، پاکیزگی اور بدعنوان مزاجوں میں تبدیلی حاصل کرتے ہیں، اور وہ خدا کی طرف سے کامل ہوتے ہیں، غالبین یعنی پہلے پھل۔ جو سچائی سے نفرت اور خدا کی مزاحمت کرتے ہیں وہ دستبرداری اور خاتمے کا ہدف بنتے ہیں۔ وہ ضد سے انجیل کے متن کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ وہ خدا کی مزاحمت اور مذمت کرتے ہوئے خداوند کا بادلوں پر آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اٹھائے جانے کا موقع کھو دیتے ہیں۔ وہ تباہی میں گر جائیں گے، روئیں گے، دانت پیسیں گے۔ کچھ اور ہیں جو برکتیں چاہتے ہیں اور تباہی سے بچنے کے لیے ہچکچاتے ہوئے خدا کو قبول کرتے ہیں۔ وہ کلام پر ایمان رکھتے ہیں، فطرتاً سچ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ کبھی سچائی پر عمل نہیں کرتے، خدا کی عدالت کی اطاعت کرنے یا قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور ان کے بدعنوان مزاج ذرا بھی نہیں بدلتے۔ ایسے لوگ کافر اور فاسق ہیں جو خدا کے گھر میں گھل مل گئے ہیں۔ وہ سب بے نقاب اور ختم کر دیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ آخری ایام میں عدالت کا کام ہر قسم کے لوگوں کو ظاہر کر چکا ہے۔ عقل مند کنواریاں سچائی سے محبت کرتی ہیں، بے وقوف کنواریاں فقط پیٹ بھرنا چاہتی ہیں۔ گندم، گھاس، بکریوں، بھیڑوں کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بالآخر خدا نیک کو صلہ اور بد کو سزا اور سب کو ان کے کیے کے مطابق بدلا دے گا۔ یہ خدا کے راست باز مزاج کی عکاسی ہے، اور وہی ان پیشن گوئیوں کو پورا کرتی ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آج قادر مطلق خدا نے تباہی سے پہلے ہی غالبین کا گروہ بنا دیا ہے، اور خدا کے گھر سے شروع ہونے والے عدالت کے کام کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ قادر مطلق خدا کا کلام زمین پر تمام قوموں میں پھیل گیا ہے، اور اس نے دنیا کو جھنجھوڑا ہے، ثابت کرتے ہوئے کہ خدا نے شیطان کو شکست دی اور عظمت پائی۔ اس کے بعد خدا تباہی نازل کرے گا اور عدالت کرنا شروع کر دے گا۔ تباہی کا آنا اس برے دور کے لیے خدا کی عدالت ہے، اور نوع انسانی کو بچانے کے لیے بھی۔ خدا تباہی کا استعمال کرتا ہے لوگوں کو سچے طریقے اور نجات دہندہ کا کام تلاش کرنے کے لیے، تاکہ خدا کی طرف آئیں اور اس کی نجات قبول کریں۔ اسی وقت تباہی کو وہ بری قوتوں اور بدکاروں کے حل کے لیے بھی استعمال کرتا ہے جو مزاحمت کرتے ہیں، اور اس برے دور کے مکمل خاتمے کے لیے جس میں شیطان طاقت رکھتا ہے۔ آخر میں وہ تمام لوگ جنہوں نے خدا کی عدالت کا تجربہ کیا اور پاک ہو گئے، تباہی کے دوران وہ خدا کی حفاظت میں ہوں گے، جس کے بعد وہ انہیں ایک خوبصورت منزل تک پہنچائے گا۔ اس طرح آخری ایام میں خدا کی عدالت کے کام کو مکمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک نئی دنیا میں زمین پر مسیح کی بادشاہی مکمل طور پر قائم ہو جائے گی۔ آخر میں خدا کے کلام کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ دیکھتے ہیں۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، کیا اب تو سمجھ گیا ہے کہ عدالت کیا ہے اور سچائی کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ عدالت کیے جانے کے لیے فرما برداری سے سر تسلیم خم کر، ورنہ تجھے خدا کی جانب سے تعریف یا اس کی بادشاہی میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ جو صرف عدالت قبول کرتے ہیں لیکن کبھی پاک نہیں ہو سکتے، یعنی وہ جو عدالت کے کام کے درمیان میں ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی طرف سے ناپسندیدہ اور مسترد کیے جائیں گے۔ ان کے گناہ فریسیوں کے گناہ سے زیادہ اور سنگین ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا سے غداری کی ہے اور خدا کے باغی ہیں۔ ایسے لوگ جو خدمت کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں، انہیں زیادہ سخت سزا ملے گی، ایسی سزا جو ابدی ہوگی۔ خدا کسی ایسے غدار کو نہیں بخشے گا جس نے پہلے کبھی زبانی کلامی وفاداری ظاہر کی
لیکن پھر اس سے غداری کی، ایسے لوگوں کو نفس، روح اور جسم کی سزا کے ذریعے بدلہ ملے گا۔ کیا اس سے خدا کا راست باز مزاج کھل کر آشکار نہیں ہوتا؟ کیا یہ انسان کی عدالت کرنے اور اسے آشکار کرنے میں خدا کا مقصد نہیں ہے؟ خدا ان تمام لوگوں کو شیطانی ارواح کی بھرمار والی جگہ پر بھیج دیتا ہے جو عدالت کے وقت ہر طرح کے برے اعمال کرتے ہیں، اور ان شیطانی ارواح کو اجازت دیتا ہے کہ ان کے گوشت پوش کے جسموں کو جیسے چاہیں برباد کریں، اور ان لوگوں کے جسم سے لاشوں جیسی بدبو آتی ہے۔ یہی ان کا موزوں بدلا ہے۔ خدا ان بے وفا، جھوٹا ایمان رکھنے والوں، جھوٹے رسولوں اور جھوٹے کارکنوں کا ہر گناہ ان کے اندراج کی کتابوں میں درج کرتا ہے۔ پھر جب موزوں وقت آتا ہے تو وہ انہیں ناپاک روحوں میں پھینک دیتا ہے، اور ان ناپاک روحوں کو مرضی کے مطابق ان کے پورے جسم کو ناپاک کرنے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ وہ کبھی دوبارہ جنم نہ لے سکیں اور پھر کبھی اجالا نہ دیکھ پائیں۔ وہ منافقین جو کچھ وقت کے لیے خدمت کرتے ہیں لیکن آخر تک وفادار رہنے سے قاصر رہتے ہیں، انہیں خدا بدکاروں میں شمار کرتا ہے تاکہ وہ بدکاروں کے ساتھ سازش میں شامل ہو جائیں اور ان کی بے راہ روی کا حصہ بن جائیں۔ آخر میں خدا انہیں برباد کر دے گا۔ خدا ان لوگوں کو نکال باہر کرتا ہے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا جنہوں نے کبھی مسیح کے ساتھ وفاداری نہیں کی یا کبھی اپنی طاقت سے فائدہ نہیں پہنچایا، اور دور کے بدلنے پر وہ ان سب کو فنا کر دے گا۔ وہ روئے زمین پر مزید موجود نہیں رہیں گے۔ خدا کی بادشاہی میں جانے کا راستہ حاصل کرنے کا امکان تو اور بھی کم ہے۔ وہ لوگ جو کبھی خدا کے لیے مخلص نہیں رہے لیکن حالات کی وجہ سے اس کی طرف سے لاپرواہی سے نمٹنے جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جو اس کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صرف قلیل تعداد ہی باقی رہے گی، جبکہ اکثریت ان لوگوں کے ساتھ فنا ہو جائے گی جو معیار کے مطابق خدمات انجام نہیں دیں گے۔ بالآخر خدا اپنی بادشاہی میں ان تمام لوگوں کو لائے گا جو خدا کے حکم کے مطابق سوچتے ہیں، خدا کے لوگ اور بیٹے، اور وہ جنہیں خدا نے پادری بننے کے لیے پہلے ہی منتخب کر رکھا ہے، وہ خدا کے کام کا ارک ہوں گے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو خدا کے مقرر کردہ کسی بھی زمرے میں شامل نہیں ہو سکتے، انہیں ایمان سے محروم افراد میں شمار کیا جائے گا۔ اور تم یقیناً اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ مجھے جو تم سے کہنا چاہیے تھا وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ تمہارا منتخب کردہ راستہ صرف تمہارے انتخاب پر منحصر ہے۔ تمہیں جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کا کام کبھی بھی کسی ایسے شخص کا انتظار نہیں کرتا جو اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور خدا کا راست باز مزاج کسی انسان پر رحم نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخری ایام میں خدا کی عدالت اور سزا کے کام میں ثابت قدم رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی پاکیزگی کے آخری کام کے دوران یہ وہی لوگ ہوں گے جو خدا کے ساتھ حتمی سکون میں داخل ہوں گے۔ اس طرح وہ تمام لوگ جو سکون میں داخل ہوتے ہیں وہ شیطان کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائیں گے، اور جنہیں خدا کی طرف سے پاکیزہ بنائے جانے کے آخری کام سے گزرنے کے بعد حاصل کیا جائے گا، یہ انسان جنہیں آخر کار خدا کی طرف سے حاصل کیا جائے گا آخری سکون میں داخل ہو جائیں گے۔
सजा और अदालत के खुदा के काम का मकसद बुनियादी तौर पर नौ इंसानी को पाकीज़ा बनाना है। हतमी सुकून की खातिर इस तरह की सफाई के बगैर नौ इंसानी में से किसी की भी अपनी किस्म के मुताबिक मुख्तलिफ ज़ुमरों में दर्जा बंदी नहीं की जा सकती थी या सुकून में दाखिल नहीं किया जा सकता था। ये काम सुकून में दाखिल होने के लिए नौ इंसानी का वाहिद रास्ता है। सिर्फ खुदा का पाकीज़ा बनाने का काम ही इंसानों को उनकी बुराई से पाक करेगा, और सिर्फ उसका सजा और अदालत का काम ही नौ इंसानी के उन नाफरमान अनासिर को रोशनी में लाएगा। इस तरह बचाए जाने वाले लोगों को ना बचाए जा सकने वाले लोगों से अलग कर देगा और बाकी रह जाने वाले लोगों को बाकी ना रह जाने वाले लोगों से अलग कर देगा। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो वो लोग जिन्हें रहने की इजाज़त दी जाएगी वो सब पाक साफ हो जाएंगे और नौ इंसानी की एक आला हालत में दाखिल हो जाएंगे जिसमें वो ज़मीन पर मज़ीद हैरत अंगेज़ दूसरी इंसानी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में वो अपने सुकून के इंसानी दिन का आगाज़ करेंगे और खुदा के साथ मिलजुल कर रहेंगे। जिन लोगों को रहने की इजाज़त नहीं होगी उनको सज़ा देने और उनके बारे में अदालत करने के बाद उनके हकीकी रंग मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाएंगे, जिसके बाद वो सब तबाह कर दिए जाएंगे और शैतान की तरह उन्हें ज़मीन पर ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्तकबिल की नौ इंसानी में अब इस किस्म के लोगों में से कोई भी शामिल नहीं होगा। ऐसे लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो हतमी सुकून की ज़मीन में दाखिल हो सकें और ना ही वो इस काबिल हैं कि वो उस सुकून के दिन में शामिल हों जिसमें खुदा और नौ इंसानी शरीक होंगे, क्योंकि वो सज़ा का निशाना है और वो खबीस और बुरे लोग हैं। उनकी एक बार खलासी करवाई गई थी और उनकी अदालत भी की गई थी और उन्हें सज़ा भी दी गई थी। उन्होंने एक बार खुदा की खिदमत भी की थी, ताहम जब आखिरी दिन आएगा तो उनकी खबासत और नाफरमानी खलासी पाने से कासिर होने की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और तबाह कर दिया जाएगा। वो मुस्तकबिल की दुनिया में दोबारा कभी वजूद में नहीं आएंगे और अब वो मज़ीद मुस्तकबिल की नस्ल इंसानी के दरमियान नहीं रहेंगे। बदी को सज़ा देने और नेकी का बदला देने के खुदा के हतमी काम के पीछे पूरा मकसद तमाम इंसानों को मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा बनाना है, ताकि वो खालिस मकसद नौ इंसानी को अबदी सुकून में ला सके। उसके काम का ये मरहला सबसे अहम है। ये उसके पूरे इंतज़ामी काम का आखिरी मरहला है। आज हमारे पास आपके लिए बस इतना ही। देखने का शुक्रिया। अगर आपके कोई सवालात हैं तो वीडियो के नीचे तबसरे में छोड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए मददगार साबित होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे।